अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। नाज़रीन, 9 मई के दिलखराश वाक़यात और अब तक इस पर एहतजाज का सिलसिला जारी है और अफ़वाज पाकिस्तान और मुसल्लह अफ़वाज के साथ इज़हार यकजहती और पाक फ़ौज के हक़ में रैलियों का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। आपको याद होगा कोर कमांडर इजलास में और उसके बाद कौमी सलामती कमेटी के इजलास और आज वफाकी काबीना के इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर 9 मई के वाक़यात पर न सिर्फ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया बल्कि शरपसंद अनासिर को इबरतनाक सज़ा देने का फ़ैसला भी किया गया है। और दूसरी डेवलपमेंट, पंजाब हुकूमत एक ऑपरेशन करने जा रही है जिसके बारे में पहले भी बता दिया गया कि 40 से ज़्यादा शरपसंद अनासिर जिन्होंने जिनाह हाउस और मुल्की अमलाक को नज़र आतिश किया और हमारे शहदा की बेहुरमती की, उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। CCTV, जियो फेंसिंग और जो सेफ सिटी कैमरे हैं उनकी मदद से और ख़ास तौर पर नादरा से डाटा कलेक्ट किया गया है इन दहशतगर्दों का। और कुछ दहशतगर्द अनासिर जो कि ज़मान पार्क से फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गिरफ़्तार भी किया है। तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अजीम चौधरी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और ओन शिराजी साहब। हमेशा की तरह आज तीनों आज़ाद, बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का। और ये बात भी बड़ी अहम है कि गिरफ़्तारियों का सिलसिला भी जारी है और आज इमरान इस्माइल साहब जो कि साबिक गवर्नर हैं उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो माजी में आप सबको सामने हैं, वो किस तरह पार्टी में उन्होंने शमूलियत की और उनमें से बहुत सारे लोगों ने, और बिलखुसूस जो कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती आमिर कियानी साहब थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया ला ताल्लुकी का इनकार। उन्होंने तो सियासत से ही ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इस पर बात करेंगे। अजीम चौधरी साहब, ये तमाम का तमाम जो हम देख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एज यू सो सोशल यू रीप, ये सब वही रिपीट हो रहा है, अंडू हो रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कौमों की ज़िंदगी में वो दिन याद रखे जाते हैं जब वो काबिल फ़ख्र काम करते हैं। हमारे यहाँ ये बदनसीबी है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ हमें वो दिन याद करने पर मजबूर करती है जब पाकिस्तान को सियासी अवामिल के हाथों आग लगी हो। वो आज की बात हो या कल की बात हो, वो परसों की बात हो या आने वाले कल की बात हो। ये जो 9 मई का वाक़या है, इसका तज्ज़िया करने की ज़रूरत है कि क्या ये अब्रप्टली हो गया। मैं आपसे पहले भी एक दिन मैंने गुजारिश की थी कि गिरफ्तारी तो की रेंजर्स ने, लेकिन रेंजर्स के किसी दफ्तर को नहीं जलाया गया। गिरफ्तारी की नैब ने, नैब के किसी दफ्तर को नहीं जलाया गया। ये पाकिस्तान आर्मी के दफ्तरों पर ही हमलावर क्यों हुए? ये शोहदा की यादगारों पर ही हमलावर क्यों हुए? ये गाजियों और शहीदों की जो हमारे पास यादें वाबस्ता हैं, ये उन्हीं पर ही हमलावर क्यों हुए? ये MM आलम के जहाज़ तक ही क्यों गए? ये ऐसी तनसीबात पर क्यों गए कि जिनकी बुनियाद पर हमने अपनी एक फ़क्रिया तारीख़ मुरतब कर रखी है और हमारा दुश्मन उनसे घबराता था। अगर कहीं शरमैन टैंक लगा होता तो ये शायद उसको भी जला देते, क्योंकि वो भारतीय था और हमने कब्ज़े में लिया था। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने ये फ़ैसला कर रखा हुआ था कि अगर पुलिस मेरे घर पर रेड करेगी तो मैं फ़ौजी तनसीबात पर हमला करवाऊँगा। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को अगर कनेक्ट किया जाए, नुकात जोड़े जाएँ, तो ये कंफर्टेबली चीज़ मेरे जैसे सियासी कारकुन को आराम से मिल जाती है कि ये क्यों हुआ और इसका फ़ैसला कहाँ हुआ और करने वाले कौन थे। PTI की बड़ी लीडरशिप ने ये फ़ैसला किया, जिसमें से अभी कुछ लोग गिरफ़्तार हुए, कुछ नहीं हुए, और ये सब के सब गिरफ़्तार होना ज़रूरी है। बसूरत दीगर तकरीब कारी ख़त्म नहीं हो सकेगी, इसलिए कि वो जो प्लानिंग की गई हुई है, उस प्लानिंग को उन्होंने नीचे तक, ग्रास रूट लेवल तक कन्वे किया हुआ था कि क्या करना है। और वो जब तक उनके राब्ते नहीं टूटेंगे उस वक्त तक ये हो नहीं सकेगा। हमारे पास पाकिस्तान में ये निज़ाम मौजूद है कि एक ब्लर तस्वीर भी अगर हमारे पास आ जाए तो हम नादरा के रिकॉर्ड के ज़रिए उस तस्वीर को ठीक तस्वीर के तौर पर देखने की सलाहियत रखते हैं। हम उस तस्वीर के जो मुख्तलिफ एंगल्स बनाए जाते हैं उनको ठीक करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर ये जो हमारा ID कार्ड का नंबर है, इसकी बुनियाद पर हम पूरे ख़ानदान को तलाश कर सकते हैं
کہ چاچے کہاں ہیں، بابے کہاں ہیں، تائے کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں، بہنیں کہاں ہیں، بیٹے کہاں ہیں. یہ ہمارے پاس ایک ایسا نظام ہے کہ جس وقت یہ ہم نے شروع کیا تھا شناختی کارڈ کا نظام، اس وقت تو یہ نہیں تھا، لیکن سن 2000 میں یہ بات طے پا گئی تھی کہ پاکستان اس طرح کا پورا نظام بنائے گا بالکل. کہ جس کے نتیجے میں آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دن آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ پاکستان میں یہ کمپلسری کیا جائے کہ جو شخص اپنا شہر چھوڑ کے جائے 15 دن کے لیے وہ یہ رپٹ درج کرائے کہ میں کس جگہ جا رہا ہوں، میرا ایڈریس کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور جب وہ واپس آئے تو وہ آ کے یہ رپٹ کرائے کہ میں آ گیا ہوں اور اب میں اپنے گھر پہ موجود ہوں، تاکہ یہ جو ہم نامعلوم تخریب کاروں کو ڈھونڈنے کے لیے اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اس کی بجائے ہم نظام کو قائم اگر کر لیں تو ہمارے لیے بہت بہتری ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو سلسلہ ہوا ہے، میں اس میں ایک بات کہہ لوں پھر اس کے بعد جی. میرے ساتھی دل کھول کے اپنی بات کریں گے. میں یہ رائے رکھتا ہوں، آپ کے توسط سے حکومت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کالجز کے طلباء کو یہ جگہ دکھائی جائے، ان کو وہاں پہنچایا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، انہیں بریفنگ دی جائے، وہاں کی جو پہلی تصویریں ہیں ان کی ایگزیبیشن وہاں کی جائے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ وہ کام جو ہمارا دشمن ابدی دشمن نہیں کر سکا، وہ پاکستان کے استحکام، پاکستان کی بہبود، پاکستان کے نظام، پاکستان کے آئین کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی قسم اٹھانے والوں نے اس کو کیسے پامال کیا ہے، تہ و بالا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے بالکل اچھی، اور اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، شمعیں جلائی گئی ہیں، وزٹ ریڈیو پاکستان جو ہے پشاور، اس کے وزٹس کروائے گئے ہیں، اور نوجوانوں کو بھی کروانا چاہیے. میں اور بات کہہ رہا ہوں، جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو نظارہ دکھائیں، بالکل، اور وہاں پر ایک اور ویڈیو چلائیں جو اس کی اوریجنل پکچرز کی تھی. یہ ابھی قومی سانے ہے، تو اس نصاب میں بھی اس کو جو ہے شامل ہونا چاہیے، اور اس دلخراش واقعے کا جو ہے ایک یادگار کے طور پر بھی، اسے ایک سیاہ باب کے طور پر بھی یہ یاد ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح عظیم چودھری صاحب نے کہا کہ ہم جیو فینسنگ کرتے ہیں یا نادرا کے ذریعے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سی سی ٹی وی اور جو آپ کے سیف سٹی کیمراز ہیں ان سے، اور موبائل سب سے آسان ہے کہ جو کرنٹ لوکیشن ہے، اس وقت کی لوکیشن ہے، ہاں اس سے بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ یہ اشخاص کہاں موجود تھے. ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے اس طرح کی کوئی ترغیب نہیں دی، نہ ہی ہم نے تیار کیا ہے کہ وہ اس طرح کے اٹیمپٹ کریں، جبکہ یاسمین راشد، مراد سعید، اعجاز چودھری، فاروق حبیب اور کئی رہنماؤں نے باقاعدہ طور پر یہ اناؤنس کیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کس طرح کا، کیونکہ پتجھڑ تو نظر آ رہی ہے اور پتے جھڑنا جو ہے نظر آ رہے ہیں، تو یہ مزید بھی پتے جھڑیں گے اور بھی؟ اس پہ بات کرتے ہیں جی. لیکن اس سے پہلے جو ابھی چودھری صاحب نے تجویز پیش کی ہے نا، یہ بڑی غیر معمولی تجویز ہے. اس کی میں آپ کو ایک عملی شکل بتانا چاہتا ہوں. 15 جولائی کا واقعہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 15 جولائی کو بغاوت ہوئی ترکی میں، اور بڑی تباہی مچی، اور پھر عوام نے سڑکوں پہ نکل کے اس بغاوت کو ناکام بنایا. میں کوئی 2018 میں، 2018 میں ترکی گیا، اور میں استنبول یونیورسٹی کے چانسلر سے میری ملاقات ہوئی، ریکٹر سے، اور استنبول کے میئر سے. تو ہر دو افراد مجھے، جیسے ریکٹر صاحب سے گپ شپ ہوئی، اس کے بعد آؤ ذرا چلتے ہیں، وہ ہمیں یونیورسٹی کے ایک کارنر میں لے گئے، اور انہوں نے ایک تو یہ کہ وہاں نمائش لگائی ہوئی تھی کہ ہم نے، اس یونیورسٹی نے جمہوریت کو بچانے کے لیے اس دن کیا کردار ادا کیا، وہ تصویروں میں نمائش وہ موجود تھی. اس کے علاوہ جب یونیورسٹی کے لوگ باہر نکلے اور ان پہ حملہ کیا گیا باغیوں کی طرف سے، اور جو مضروب ہوئے، زخمی ہوئے، مر گئے، وہ بھی ہمیں دکھائی دے رہے تھے ادھر. تو اس طرح سے اس کو انہوں نے محفوظ کیا. آپ آج بھی جائیں استنبول یونیورسٹی کے اس لاؤنج میں تو آپ کو وہ چیز ملتی ہے. لیکن جو استنبول کے جو میئر، عمرانیہ، وہاں 4 ہیں میئر ہوتے ہیں، عمرانیہ کے میئر سے جب ملاقات ہوئی تو عمرانیہ کے میئر کی گاڑی کو ٹینک نے روندا تھا. وہ جس انداز میں روندی گئی گاڑی، وہ اسی انداز میں لا کے ایک پلیٹ فارم بنایا گیا، اور اس کے شیشے کے کیس میں اس کو بند کر دیا گیا. چودھری صاحب ہمیں یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ اس ملک کے لوگوں کو پتہ چلے
کہ جب باغیوں نے اس ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے تباہی بغاوت ہوئی، جو بغاوت کی تو اس سے تباہی کیا مچی اور لوگوں نے قربانی کیسے دی. چودھری صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز آپ اپنی آئندہ نسل کو بتائیں. اچھا یہ بتانا کیوں ضروری ہے؟ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے، یہ بھی میں آپ کو ترکی کی مثال سے دوں گا. ابھی جب ترکی میں صدارتی الیکشن ہوئے تو آپ کو ایک سینٹیمنٹ نظر آیا ذرا سا زیادہ طیب ایردوان کے خلاف کہ جی وہ اب نئے چہرے اور فلاں اور ٹمکان. تو میں نے پوچھا ایک صاحب سے، میرے دوست ہیں وہ، میں نے کہا یار یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ ہماری عمر کے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم اس وقت جب طیب ایردوان آیا یا اس کے آنے سے پہلے ہماری کیا حالت تھی. وہ معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ہمارے حساب سے گریڈ 22 کے افسر ہیں وہاں اس وقت. انہوں نے کہا کہ ہمارے جوتے پھٹے ہوئے ہوتے تھے، نیچے سوراخ ہوتے تھے، ہم گتے رکھ کے وہاں چلتے تھے. ہماری اقتصادی صورتحال یہ تھی، ہے نا، اور ایک وقت روٹی کھاتے تھے اور ایک وقت نہیں کھاتے تھے. کپڑوں کا بھی یہی معاملہ تھا. آج جو نئی نسل پیدا ہو گئی ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کس دور سے گزرے ہیں، اور طیب ایردوان کی پالیسیوں کی وجہ سے آج ہم خوشحال ہیں. بالکل. اصل میں نئی نسل کو یہ بتانے کے لیے کہ کس نے کیا کیا ہے، کون آپ کا ہیرو ہے، کون آپ کا مجرم ہے، اس طرح کی نمائشیں، اس طرح کے میوزیم، اس طرح کی چیزیں بنانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو بتا رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو بات کہنا چاہ رہے تھے اس کو شاید میں نے اچھی سجیشن آسان لفظوں میں آپ کی ہم نے خدمت اپنے میں پیش مستقبل کے معمار کو اور جو ہمارا فیوچر پروڈیوس کر رہے ہیں انہیں بتانا میں چاہیے. اس کو اور سر ابھی آپ نے نہیں بولنا، ابھی مجھے اون کو بولنے دینا ہے. ابھی تو نہیں بولوں گا، ابھی تو میں نے سوال کا جواب نہیں دیا. ابھی تک رہتا ہے. اون نے اپنا وقت مجھے دے دیا، اب میں نے اون دے دیا آپ نے، ہاتھ اٹھا لے میں مار لوں گا. ٹائم نہیں دوں گا، کرسی وہاں پہ رکھوا. ٹھیک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں یہ تاثر ہے کہ پاکستان کا نوجوان عمران خان کے ساتھ ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان تمام مسائل کا حل کر دے گا، اور پاکستان کا محب وطن ہے اور فلان ہے اور یہ اور وہ ہے اور وہ ہے، اور وہ کرپٹ نہیں ہے. جبکہ 60 ارب روپے کی کہانی بھی اپنی جگہ پر موجود ہے اور ضمانت بھی ہوئی اور جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. لیکن لوگ اس کو سننا نہیں چاہتے. اب مت سنیں. جب آپ کسی کو کوئی چیز دکھانے کے لیے تیار ہو جائیں اور وہ اس کو آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر اس کے پاس یقین کے علاوہ کوئی صورت باقی نہیں رہتی. اب آن کا جو جی چاہے کہہ. جی ٹائم نہیں دیا ان کا. نہیں آپ نے سوال کا اچھا جواب اون یہ بتائیں، آپ سے اس سے ہٹ کے سوال، آپ سے ہٹ کے سوال ہے. آج پنجاب حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، 24 گھنٹے کا وقت بھی دیا تھا کہ ان دہشت گردوں کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے. 40 سے زائد دہشت گردوں کا بتایا جا رہا ہے، اور اس میں سے 1 درجن کے قریب دہشت گرد گرفتار بھی ہو گئے ہیں. کہتے ہیں جو وہ نہر والے راستے سے جو ہے فرار ہونے کی، نہر والی پھول تو نہر والے مائی نو ملن جا رہے ہیں. وہ پھڑے گئے. اب یہ بتائیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہوں گی، یہ کہا جا رہا ہے پنجاب کے جو اس وقت نگران وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو گرفتاری ہوگی میڈیا کی موجودگی میں. یہ گرفتاری ہوگی کس نوعیت کی گرفتاری ہو سکتی ہے؟ اور اگر مزاحمت کی جاتی ہے، وہاں سے مزاحمت ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پولیس رد عمل بھی دکھائے گی. کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں مزاحمت تو وہاں سے پہلے بھی ہوئی، اور اب اگر عمران خان صاحب آج کنڈیم کر رہے ہیں آج کے واقعات کو، لیکن اس سے پہلے وہ یہ فرما چکے ہیں کہ اگر دوبارہ مجھے گرفتار کیا گیا تو وہی حالات بنیں گے. تو اس کا مطلب ہے وہ پہلے اون کر چکے ہیں. اب جب انہوں نے حالات، ان کا یہ خیال تھا کہ ادارہ پریشر میں آ جائے گا، حکومت پریشر میں آ جائے گی تو اس کا ان کو فائدہ ہوگا. انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی یہ جو حرکت ہے جس کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ بڑے عرصے سے پری پلان تھا، اور اب تو تحریک انصاف کے اپنے ایم پی ایز ایم این ایز ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی پری پلان چیز تھی، اور واضح نظر بھی آ رہا ہے، ثبوت بھی سامنے آ رہے ہیں. تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس اداروں پہ پریشر پڑے گا، لیکن وہ ان کا پلان ریورس بیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جی کوئی فلاں ہمارے کارکن کے ساتھ یہ ہو گیا، اور پھر ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے کارکن تو اس میں شامل ہی نہیں تھے. اب جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ جو بھاگ رہے تھے نا جناب، وہ نام ہے شانگلہ کا بخت عالم ہے، ممتاز صاحب ہے مردان کے، ایک بھائی صاحب مصری شاہ کا اعجاز ہے، اشرا کا عبدالغفور ہے، شاہ درہ کا زہیب
یہ اجاز چودھری سے جو رابطے میں، یعنی آگے یہ بھی پتا ہے کہ کس کس سے رابطے میں تھے، کے پی والوں سے کون رابطے میں تھا، یہ ساری لسٹ ہمارے پاس انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کی، بڑی اچھی انویسٹیگیشن ان کو باقاعدہ طور پہ وہ نمبر مل گئے نا جی، وہ رابطے میں تھے، کار ریکارڈ نکل آیا، کے پی والوں سے کون رابطے میں تھا، پنجاب والوں سے. اور آپ نے اجاز چودھری صاحب کی اور ان کے بیٹے علی چودھری کی ایک کال بھی سنی مبینہ طور پہ جو سامنے آئی، اور جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک گملہ بھی نہیں بچیا. تو اب یہ چیزیں بڑی واضح ہو گئی ہیں. اور ایک اور محب وطن کا بھانجا محب وطن جو ہے اس کی تو سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ تو اس کی ویڈیو. اب آپ بات سنیں کہ اگر اس حسان نیازی کو پکڑا جاتا ہے، اور جو میں کہتا ہوں کہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا، تو ابھی تک یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے، اس کو نہیں پکڑا گیا. اس کو پکڑا جانا چاہیے جو اس نے حرکت فرمائی ہے. اب اس پہ اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ تو کوئی انتقام لے رہے ہیں، غصے میں آ گئے ہیں، ہاں، اور یہ تو میرے خاندان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، تو بھائی اگر بشرا بی بی چوری کرے گی تو بشرا بی بی کو ضمانت کے لیے آنا پڑے گا. پھر یہ نہیں کہنا کہ جی خواتین، ہمارے گھر کی خواتین کی بڑی عزت ہوتی ہے اور یہ وہ. اسی طرح اگر احسان نیازی اس طرح کی گری ہوئی حرکت کرے گا تو احسان نیازی ویسے یہ ٹرسٹی کے حوالے سے ایک بات ہو رہی تھی، تو ماضی میں بھی تو ٹرسٹی پر ہی تو سارا کھیلا جا رہا تھا. دیکھیں وہ جو معاملہ ہے نا، اس کا الگ سے آپ ایک پورا پروگرام کریں. میں تو آپ کو مشورہ دوں گا، یہ جو القادر ٹرسٹ والا معاملہ ہے نا، اس میں کس طرح کس انداز میں کروڑوں اربوں کے چونے لگائے گئے، اور وہ کوئی یونیورسٹی بھی نہیں ہے، وہ ایک ایفیلیٹڈ کالج ہے، اس کا اپنا کوئی مطلب نصاب بھی نہیں ہے، کوئی مطلب زیرو چیز ہے وہاں پہ. ہاں، وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور وہاں پہ کیا ہے جی کہ جو کہا جا رہا ہے کہ روحانیات پڑھائی جانی ہے، کسی دن وہاں چل کے کیا پروگرام پڑھانی کرتے ہیں. جانی؟ روحانیت. وہ روحانیت جو آپ وہ نے وہاں چل کے پروگرام کرتے ہیں، ویسے کوئی دیکھتے ہیں پروگرام کیا ہوتا بنائیں، ہے. وہاں پہ جاتے ہیں. اور جب ملک ریاض نے یہ زمین دی تھی تو وہ سٹوری جب میں سامنے لے کے ایک نجی چینل پہ آیا تھا تو اس وقت یہ سارے حقائق سامنے آئے تھے کہ فرح گوگی نے جا کے کہاں پہ سگنیچر کیے تھے، پھر وہ کس طرح ٹرسٹی بدلے، پھر کس طرح زمین آئی، اور وہ جو 190 پاؤنڈ تھا اس کا کیسے فائدہ اٹھایا گیا. تو مجموعی طور پہ جس تناظر میں ہم بات کر رہے تھے کہ اب خان صاحب یہ کہتے ہیں ایک طرف کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، مذمت کرتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ پکڑے جا رہے ہیں. اور جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں پورے ثبوتوں کے ساتھ اور ان رہنماؤں کے ساتھ، رابطوں کے ساتھ، مطلب ثبوت ہیں کہ یہ فون نمبر، یہ واٹس ایپ، یہ کنورسیشن، یہ لیکڈ آڈیو. تو میرے خیال میں اب خان صاحب کو کم از کم یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہ جو عوام کے ساتھ ایک منافقت کر رہے تھے، کہ جیسے ڈی جی آئی نے پریس کانفرنس میں باقاعدہ بتایا تھا، جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی نے کی تھی، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ رات کو ترلے مارتے ہیں، رات کو کہتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں، رات کو ہم سے ریلیف مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی ارلی الیکشن، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور دن کو پھر گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا ادارے کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے، تو یہ سیاستدانوں کا کام ہے تو وہ آپس میں کریں. تو یہاں پہ بھی عمران خان صاحب اسی انداز میں وہی کر رہے ہیں کہ ایک طرف کہتے ہیں میں مذمت کرتا ہوں، دوسری جانب ان تمام لوگوں کو اپنے پاس بٹھایا. آپ سے ایک اور رائے بھی میں لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چلے. میں بھی مانیٹر کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ، ڈاکٹر صاحب سے بھی اکثر چیزیں میں شیئر کرتا ہوں. کوئی ٹھنڈ پہ گئی ہے لگتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی. میں دیکھ رہا ہوں کہ اب وہ معاملات نہیں ہیں. بلکہ میں اس حوالے سے اختیار ولی خان صاحب سے پوچھتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں ممبر ہیں، صوبائی اسمبلی پی ایم ایل این سے آپ کا تعلق. اختیار ولی صاحب بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم. اختیار ولی صاحب یہ کیا بات ہے، سوشل میڈیا پر بھی ایک خاموشی ہے، ایک سناٹا سا ہے، اسی طرح زمان پارک میں بھی ایک سناٹا سا ہے. لگتا ہے آپ نے دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو سائبر کرائم ایکٹ ہے لگتا ہے اس کے نفاذ کے دن بھی قریب لگ رہے ہیں. جی یہ وقت کی بڑی اشد ضرورت تھی، یہ سائبر کرائم ایکٹ کا نفاذ کا یہ بڑی ضروری ہے. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جہاں پر آپ کوئی حدیث بھی اگر لکھ دیں اور آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، آپ قرآنی آیت بھی لکھ دیں تو نیچے اس کے جو ہے تو آپ کو عجیب عجیب قسم کی گالیاں سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں. تو عمران خان نے کچھ ایسا گندا کر دیا ہے ہماری سوشل میڈیا کو. میں کہتا ہوں کہ اس نے بالکل ان سوشل کر دیا ہے کہ کوئی شریف آدمی جس کو اپنی حیا عزت پیاری ہو، یہ جان بوجھ کے کیا جاتا تھا کہ آپ سوشل میڈیا پر مخالفین کو اتنی گالیاں دو کہ ان کو اپنی عزت پیاری ہو جائے اور کوئی سوشل میڈیا پر نہ رہے، اور سوشل میڈیا صرف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا رہ جائے. تو ایسے میں یہ ایکٹ جو ہے میرے خیال میں یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے. اور ویسے بھی پی ٹی آئی کوئی سیاسی یا نظریاتی جماعت تو تھی نہیں، مانگے تانگے کی پارٹی تھی. یہاں وہاں سے توڑ مروڑ کے جنرل فیض اور ظہیر الاسلام اور وہ پاشا صاحب اور ثاقب نثار صاحب، باجوہ صاحب، انہوں نے مل کے پی ٹی آئی بنائی تھی. اب وہ کردار نہ رہے تو پی ٹی آئی کے رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج
कुर्बानी से पहले हर रोज नई नई कुर्बानियां हो रही हैं। इकबाल वजीर साहब पार्टी को छोड़ गए। जी हाँ, मेरे ख्याल में कोई 2 दर्जन के करीब लोग तो अभी हो चुके हैं जो वजीर मशीर थे, जो छोड़ गए। ज्यादा नहीं रहते हैं। बड़ी ईद आएगी तो होपफुली सफाया हो चुका होगा। तो ये इख्तियार वली साहब कुछ पार्टी छोड़ रहे हैं, कुछ मुल्क छोड़ रहे हैं, कुछ जान छुड़वा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से इतलात आ रही हैं कि 2 अहम अशखास जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगले 24 घंटों में अलविदा कहने वाले हैं। आप तक ये मालूमात पहुंची होंगी? जी, खास अशखास ये सारे ही बड़े खास लोग थे। कुछ नहीं, उसको बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खास कहती है, क्योंकि वो आपको पता है हर प्रोटेस्ट में वहां से एक बहुत बड़ा कुंभा लेके आ जाते थे यहाँ पे, और बड़ा कुंभा भी लेके जाएंगे साथ पीटीआई से। तो ऐसा ही कुछ है। तो हम यहाँ पे अपने ये 9 महीने के जो वाकयात हैं, इसने एक लकीर खींच दी है। मुहिब्बे वतन और मुल्क दुश्मन अनासर के बीच में एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब या आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या आप पाकिस्तान के खिलाफ, फैसला आपको करना है। अच्छा, ये बताएं अपना इख्तियार वली साहब, ये एसिड्स रिकवरी यूनिट एक बना था जिसमें मारूफ जमाना शहजाद अकबर उर्फ एहतसाब अकबर, जिनको ये लकब भी मिला था, तो ये एसिड्स रिकवरी यूनिट था या ये इमरान रिकवरी यूनिट बना? क्योंकि उसमें तो रिकवरी जो हो रही थी वो रिकवरी तो यहां जा रही थी, तो वो एसिड्स रिकवरी यूनिट का भी कुछ आप लोग भी तो कुछ छानबीन करें, कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाएं ताकि कोई मजबूत केस भी बने। क्योंकि ये एसिड्स रिकवरी यूनिट पे जितना पैसा और जितनी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ये तो हमारे जो सहाफी हल्के हैं, ये साफ्ती बरादरी है, उसे भी इस बात का पता है। जी डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एसेट रिकवरी यूनिट के मामलात का हम अब तो ये मेरे ख्याल में मुझे जरूरत है कि हम इसमें बाकायदा एक दरखास्त जमा करें कि इसके तमाम मामलात की छानबीन की जाए, क्योंकि उसके जरिए तो बहुत इन्होंने मजीद करप्शन की थी और इतनी मनी लॉन्ड्रिंग की थी जिसकी कोई हद नहीं है। आप अंदाजा करें, जो लोग ट्रकों के हिसाब से लोगों को पैसे रिश्वत में देते हैं, तो उन्होंने अपने लिए कितनी, वो तो शिपों के हिसाब से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी। अंदाजा करें कितने डॉलर होंगे, कितने माल इन्होंने कमाया। बहरहाल मैं तो खुद यही चाहूंगा कि कोई मसलहत से काम ना लिया जाए, और जिसने चोरी की है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, जिसने पाकिस्तान की GHQ, हमारे जिना हाउस, रेडियो पाकिस्तान, पंजाब रेजिमेंट सेंटर जैसे जो हमारी जगह हैं, और वहां पर कर्नल शेर खान का मुजस्समा, उसकी जिस तरह बेहुरमती की गई, आलम के जहाज को आग लगाई गई, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन लोगों को अब आहनी हाथों से निमटना चाहिए। इनका एहतसाब भी हो और इनको कानून के मुताबिक शिकंजे में जकड़ा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि ऐसे अशखास के गिर्द घेरा तंग करना चाहिए। किसी किस्म की कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो कि मुल्की अमलाक कर्नल शेर खान और MM आलम के उस जहाज़ जिसकी पूरी दुनिया मुतरफ़ है, जिसकी तारीफ़ करती है, उस पर हमला आवर जो अशखास हुए हैं उनके लिए किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ऑन आप अपनी बात मुकम्मल करें ताकि फिर मैं अजीम चौधरी साहब से, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोबारा थोड़ी बारी है। नहीं सर, थोड़ा छोड़े ना उनको। तो मैं ये अर्ज कर रहा था हुजूर जनाबे वाला के आने वाले दिन चले कोई बात नहीं, अब मैं वो अपना ठीक है। हमारे एक उस्ताद थे प्रोफेसर गुलाम जिलानी, चलो जी, आप देख लो। 1 घंटे की तकरीर की, उसके बाद कह रहे हैं अब मैं अपने असल मौजू पे जी। तो आप इतला तो मैं भी कोई नहीं थी। पंजाब का जो आज का ऑपरेशन है, और कौन फड़िया जाएगा, कौन कौन जो है वो। सर आप देखें ना कि पंजाब हुकूमत जो है कितनी रिस्ट्रेंट से काम ले रही है। रियासत के पास ये ताकत होती है, रियासत ऑपरेशन कर सकती है, लेकिन वो बयानिया जो इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं कि जनाब देखें ये जुल्म कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जनाब आप हमें सर्च वारंट है हमारे पास, हमें इजाजत दे दें, हम देख लेते हैं। आपने कल क्या किया कि 4-10 साफियों को आप लेके गए और आपने छत के ऊपर खड़ा कर दिया और आपने छत दिखा के और वापस भेज दिया। आप ये बताना चाह रहे थे कि हमने तो जी देखें जर्नलिस्टों को बता दिया, दिखा दिया, अंदर तो बंदा ही कोई नहीं था। अगर अंदर लोग नहीं थे तो वो लोग जो नहर वाली पुल थे माई नू मिलन जा रहे सर, वो किस क्यों कहां से निकले? तो आप उन्हें ये समझ आ गई है कि माई केड़ी है
ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਈ ਦੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰ ਅੱਛਾ ਚਲ ਆਈ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਈ ਕੋਲੋਂ ਜਾ رہے سر ہاں ٹھیک ہے تو وہ جو لوگ جا رہے تھے مائی کل جا رہے ہیں. اچھا اب ایک اور اس کا نقطہ ہے, بڑا اہم نقطہ ہے, ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے, ایک فریکوینٹ یا آپ ایک تسلسل ہوتا ہے, ایک سیاسی جماعت اپنے نظریات یا اپنی ایک ڈائریکشن اس پہ کام کرتی ہے. اسمبلی آنا ہے, اسمبلی نہیں جانا, اسمبلی آنا ہے, اسمبلی نہیں جانا ہے. ہم نے استعفیٰ دے دیا, ہم نے کب استعفیٰ دیا ہے؟ 72 جو سے زائد جو ہے ممبرز قومی اسمبلی جو ہیں پاکستان تحریک انصاف, ان کا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا لیٹر تھا یا جو کاغذ تھا اسے کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو اب انہوں نے دوبارہ جانا ہے تو جانے دیں گے راجہ صاحب, جانے دیں گے سر قومی اسمبلی میں وہ ان کا دوبارہ؟ بہت زبردست استقبال کریں گے, وہاں بینڈ کھڑا ہوگا, گھوڑے بھی کھڑے ہوں گے, جی سر. پورا پروٹوکول دیا جائے گا, گڈیاں واپس مل جائیں گی؟ 23 توپوں کی سلامی بھی دی جائے گی. اچھا 23 توپوں کی؟ ہاں, اور پھر ان کو 9 مئی کی ایک فلم بھی دکھائی جائے گی, ٹھیک ہے, اور پھر وہ اسپیکر کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ٹھیک ہے, اور جا کے اپنا کیس ایک دفعہ پھر پیش کریں گے کہ میں استعفیٰ کیوں دے رہا ہوں. اور وہ یہ بتائیں گے کہ پہلے اسپیکر جو تھے انہوں نے میرا استعفیٰ منظور کر لیا تھا, آپ نے اس کو روکے رکھا, مجھے 4 دفعہ موقع دیا, پھر میں نہیں آیا تو پھر آپ نے وہ آرٹیکل 69 کے تحت, رولز آف بزنس کے تحت, وہ جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہیں اس میں اپنا طریقہ کار اختیار کر کے میرا استعفیٰ منظور کر دیا. اسپیکر کی جو پروسیجرل پروسیڈنگز ہیں ان کو عدالت چیلنج کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتی. اگر ہائی کورٹ یہ کام کرنے لگی ہے تو ہائی کورٹ ایک نیا آگ لگانے کا اہتمام کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آج کہا ہے, ان کے وکیل نے, کہ تو تاریخی فیصلہ ہوا ہے. وہ تاریخی فیصلہ پھر ایک آگ لگانے کا ہوا وہ آرٹیکل 62 63 والا بھی وہی تھا. وہ تو ری رائٹ تھا نا سر, وہ اور کرتے کیا ابھی چودھری صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں نا, وہ ہو گیا نا سر, کیا ہن کی کریے؟ میں بات کروں گی کہ نہیں سر, میں نے آپ سے سوال پوچھے. میرا نہیں خیال کہ اسپیکر اپنا فیصلہ واپس لے گا, اس کی بہت ساری ریزنز ہیں, اور اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ تا قیامت موجود رہتی ہے, اور رولنگ دے کر واپس نہیں لی جاتی. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ تو اپنا فیصلہ یا سپریم کورٹ اپنا فیصلہ یہ کہہ کے واپس لے لیتا ہے کہ تب مجھ سے غلطی ہوئی تھی ایکسپلینیشن کی, اور اب میں دوبارہ اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں اور اپنا فیصلہ بدل تو یہ رہا کوئی ہوں. پروسیجرل لیپس تو نہیں تھا کہیں پہ وہ جو یہ کہا جا رہا ہے؟ پاکستان کی پارلیمنٹ کے پروسیجرل معاملات میں عدالت مداخلت نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہے تو یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ ہے. پوائنٹ تو بہت اہم ہے آپ کا. میں بھی ہوں. تبھی تو پوائنٹ ہے میں نا, آپ کی وجہ سے. آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, سب کہتے ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا وجہ ہوتی ہے, دوبارہ کیوں آنا ہے اسمبلی سر؟ گڈیاں یاد آ رہی ہیں, پروٹوکول یاد آ رہے ہیں. گڈیاں کا مسئلہ نہیں ہے, ہنگامہ آرائی کا مسئلہ ہے, راجہ ریاض کو لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہٹانے کا مسئلہ ہے, اور پھر ایک اٹیمپٹ کرنے کی. کرے اللہ پاک ہمارے ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس کو بہتر کرے. بہت شکریہ. 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں, اور اس وقت آپ کو بتائیں کہ مبین خلجی کہتے ہیں کہ امید تھی کہ ملکی سلامتی کے لیے فیصلے کیے جائیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئٹہ میں پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر تھے یہ, جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے کہا کہ ملکی سلامتی کے لیے یہ بہت ضروری ہے, اور 9 مئی کے واقعات پر پرزور مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملکی سلامتی کے لیے اپنا فیصلہ کیا ہے. 9 مئی کو فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا. امید تھی کہ پی ٹی آئی اس طرح واقعات نہیں کرے گی. آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر معدنیات تھے جنہوں نے گفتگو کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امید نہیں تھی کہ پی ٹی آئی اس طرح کے حملے کرے گی. اور یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. اور اس کے بعد ایک ہفتے جو ہے وہ
آگے آپ کو جو تاریخ نہیں، اس کا پہلا نتیجہ آیا 9 مئی کو، جس کے بارے میں حکومت بار بار یہ کہتی تھی کہ حالات کی یہ نوعیت ہے اور یہ آپ مت کریں، ٹھیک ہے اس کی وجہ سے ہم فورسز نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے، الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی ڈاکٹر صاحب تھوڑی روشنی ڈالیں، انتخابات ہو رہے ہیں سر اکتوبر میں انشاءاللہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شیڈیول تو یہی کہتا ہے اور اس کے حکومت کی طرف سے یہ اعلان بھی کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس ملک میں اگر خانہ جنگی برپا کرنا چاہتے ہیں اور چیزوں کو صحیح راستے پہ نہیں لانا چاہتے تو پھر ہمیں کیا پتہ کیا ہوگا، اور اس یعنی اس میں سے ٹوپی میں سے کبوتر کیا نکلے گا ہمیں نہیں پتہ۔ لیکن جو اصل بات ہے نا، آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بدل گئی ہے۔ دنیا کیسے بدلی ہے؟ آپ جب اقتدار میں آ رہے تھے یا جب آپ کو لایا جا رہا تھا جناب عمران خان کو، تو اس وقت کیا مقصد تھا؟ اس وقت مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو اکنامک کوریڈور یا اکنامک بوم آنے والا ہے اس کا راستہ روکا جائے، اور عمران خان نے پاکستان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں باندھ کے اکنامک کوریڈور کے دشمنوں کے سامنے پھینک دیا پاکستان کو۔ پھر آپ اقتدار میں تشریف لے آئے اور اقتدار میں آ کے آپ نے نہ اس معیشت کو ٹھیک کیا، نہ اکنامک کوریڈور کو پر سنجیدگی دکھائی، بلکہ چین کو ناراض کیا آپ نے۔ وہ معاملہ ہو گیا۔ اب ہوا کیا کہ اس دوران دنیا بدل گئی۔ دنیا کیسے بدلی؟ دنیا ایسے بدلی کہ چین، سعودی عرب اور ایران اکٹھے ہو گئے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور وہ اکٹھے کس بات پر ہوئے؟ وہ اکٹھے اس بات پہ ہوئے کہ ہم نے معیشت کو استحکام دینا ہے اس خطے میں۔ کس خطے میں؟ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ایران بھی ہے، چین بھی ہے، پاکستان بھی ہے، وہ سارا۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا سنگ میل آیا جو کل آیا۔ ایران اور پاکستان نے ایک تاریخ ساز معاہدہ کیا۔ یہ اتنا ہی بڑا گیم چینجر ہے جتنا بڑا گیم چینجر اکنامک کوریڈور سی پیک تھا۔ کیا ہو گیا؟ آپ کے درمیان مارکیٹس بن گئی، آپ کے درمیان ایک سستی انرجی لینے کا معاہدہ ہو گیا۔ آگے آگے دیکھتے جائیے ہونے کیا جا رہا ہے۔ اب ہدایت الرحمان یاد چھوٹ گیا جس ریمانڈ پہ گرفتار ہوا۔ جی وہ چھوٹ گیا۔ اب اس میں کیا چکر کیا ہے؟ چکر یہ ہے کہ یہ سارا پلان ہے اپ لفٹ کرنے کا خطے کو۔ بالکل اور خطے کو اپ لفٹ کون کر سکتا ہے یا کون اس کا راستہ روک سکتا ہے؟ تو عمران خان نے اپنی اہلیت سے بھی اور اپنی نیت سے ثابت کیا کہ یہ اس کے راستے کی رکاوٹ ہے اور اس کی اہلیت نہیں رکھتا، لہٰذا عمران خان کا پتہ کٹ چکا ہے۔ ابھی ہمیں یہ بتا رہے تھے، اور تفسیر انہی سے پوچھئے گا، میں صرف سرخی لکھنے لگا ہوں، بتا یہ رہے تھے کہ وہ لوگ جن سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں زمان ٹاؤن کے لوگ، کہ اتنے دن باقی ہیں، اتنے استعفے اور اتنے یہ اور اتنے یہ، اور اس کے بعد پو 12 اس کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ کے دوستوں کی طرف سے کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں، یا پاکستان سے باہر چلے جاؤ یا جیل چلے جاؤ، یا پھر آپ اپنے جرائم تسلیم کرو، اور اس کے بعد جو جرائم دوسروں کے ساتھ آپ نے کیے ان کو واپس لے کے ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، اور پھر ذرا سامنا کریں عوام کی عدالت۔ ٹھیک ہے، تو یہ سچویشن ہے۔ اس میں عمران خان صاحب، خبر یہ ہے کہ اس ارینجمنٹ میں ہمیشہ کے لیے ڈسکارڈ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، فارغ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی تاریخ میں اب آئندہ آپ کو دکھائی نہیں دیں گے۔ اور آپ ماضی کے اگر اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جن القابات سے نوازتے تھے، یا ہماری مسلح افواج کے حوالے سے جس طرح نیوٹرلز اور ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، گھیراؤ کریں گے، بہت ساری باتیں انہوں نے کی، اور اچانک آ کے ان لوگوں کو جن کو بریفنگ دی گئی تھی کہ اگر میں گرفتار ہوا تو یہ کرنا ہے، اگر میں گرفتار ہوا تو یہ کرنا ہے، وہ آگے ہوئے۔ تو یہ تو وہی مثال ہے، چور کو کہو چوری کرو، مالک کو بولو ذرا ہوشیار رہنا، یعنی ڈس آن کر دیا انہوں نے، ان لوگوں کو ڈس آن کر دیا۔ ڈس آن کرنے کی وجہ سے یہ سوشل میڈیا میں ٹھنڈ پہ گئی ہے، یا جو وہ زمان پارک میں ایک سناٹا سے دکھائی دے رہا ہے، وہ خالی کیبن جیسے کرفیو نہیں لگ جاتا۔ دیکھیں عمران خان کے بارے میں جو عمران خان کو جانتے ہیں اور جنہوں نے اس کے کھیل کا دور دیکھا ہے، یا جو ہمارے جیسے لوگ سیاست 2011 سے آگے خاص کر کے کور کر رہے ہیں،
وہ جانتے ہیں کہ موسم کش انسان ہے، اور جب یہ جو اس پہ کش انسان ہے، موسم کش انسان ہے، تو یہ موسم کش انسان، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان ہر بندے کو استعمال کرتا ہے، جہانگیر ترین کو استعمال کیا، علیم خان کو، اور اسی انداز میں استعمال کر کے یہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے ویڈیو دیکھی کہ مائیں رو رہی تھی بچوں کی، 18 20 25 سال کے بچے ہیں، اب ان بچوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے ریاست کے مختلف عمارتوں پہ حملہ کیا ہے، اور کس کے کہنے پہ کیا ہے؟ وہ آج خود ضمانت لے کے بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پشاور میں باقاعدہ وہ ان کے لواحقین اکٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں مائیں رو رہی ہیں، ہاں آج ماؤں کو سہنا پڑ رہا ہے۔ سر یہی پشاور وہ میں جو 2 خواتین جن کو گرفتار کیا گیا، وہ خواتین جو ہے گو کہ یہ کہا جا رہا ہے، میں اور آپ بھی ذاتی طور پر یہ بات سمجھتے ہیں کہ خواتین کو ایون کہ جنگ بھی ہو تو جنگ میں بھی خواتین کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے، لیکن کچھ خواتین اس میں ایسی بھی ہیں، وہ 2 خواتین جنہوں نے نہ صرف ہماری مسلح افواج کے خلاف بیان بازی کی، وہ اس توڑ پھوڑ کا حصہ رہی، اور گرفتاری کے وقت یہ مناظر بھی ہم نے دیکھا، ان کی والدہ صاحبہ وہ روتی ہوئی مجھے نظر آئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کا کوئی کونسل ان کے لیے نہیں مقرر کیا گیا، تم جانو تو تمہارا کام سر میں خبر آپ کو اس سے آگے کی دے رہا ہوں کہ پشاور میں ان لواحقین کا ایک اجلاس ہوا ہے، تقریباً 60 سے 70 لوگ تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ زمان پارک کی طرف مارچ کریں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایم پی ایم این اے ان کی کال نہیں اٹھا رہا، ان کے بچوں کو وہ لے کے گئے تھے، ان کے بچوں کو انہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا، اور جب وہ بچے پکڑے گئے ہیں اب ہمارے پاس تو وکلا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو جس جانب آپ، اور دوسرا خواتین کی عزت سب سے زیادہ ہے، لیکن اگر کوئی خاتون آ کے آپ کو تھپڑ مار رہی ہو، آپ کو آگ لگا رہی ہو، پٹرول بم بنوانے کے لیے وہ بوتلیں دے رہی ہو، تو پھر قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، مرد عورت کے لیے ایسا واقعہ تھا، مرد عورت کے لیے ایک واقعہ ایسا تھا جس پہ میں نے بھی کہا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں جس ایشو پہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یا آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، آپ کچھ ٹویٹس دیکھ رہے ہیں زلمے خلیل زاد کی جانب سے، اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ 2 سے 3 لابنگ فرم ہائر کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے امریکہ میں، اور وہ لابنگ فرم میں سے 2 لابنگ فرم ایسی ہے، میں نے ان پہ تحقیق کی ہے، وہ کام ہی جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے اور ان کے حوالے سے پراپوگیٹ کرنے کے لیے مشہور ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ اس ملک پہ ایٹم بم مار دے، یعنی ایٹم بم والی بات کسی کنٹیکس میں نہیں ہوتی، وہ جا کے پاکستانی جوہری اثاثوں پہ بات کرتے ہیں، اور اب وہی پاکستان دشمن لوگ، وہ اب زلمے خلیل زاد کے آئے کہ آپ ٹویٹ پڑھ لیں، اور اس میں اس نے واضح طور پہ وہی باتیں بنانے کی کوشش کی ہے۔ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا مثال تو آپ نے سنی۔ یہ زلمے خلیل زاد افغانستان کے اندر جب بین البراعظمی بم جس کو مدر آف بمز تھا وہ گرایا گیا، یہ چپ رہا۔ جب وہاں کے ایمبولینسوں پر حملہ ہوا، نہتے بچوں پر، اسپتالوں پر بمباری کی گئی، اس وقت سر کشمیر پہ نہیں بولا، فلسطین پہ نہیں بولا، زلمے خلیل زاد سر کشمیر پہ نہیں بولا، فلسطین پہ نہیں بولا۔ تو یہ ایک پورا وہ جو ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ کتا وفادار ہوتا ہے، ہاں ڈوگی زلمے کے پاس کون سی وفاداری ہے؟ امریکہ کی خدا کا خوف کرو، ادھر وفادار ہے نا، تنخواہ دار ہے وہ، تو وہی نا، بیوی اس کی یہودن ہے۔ کیا کر رہے ہو یار؟ تو یار رشتہ داری بھی کیوں کتے یار کو بدنام وہی تو کر رہے ہیں؟ میں وہی تو کیس بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ کیس بلڈ کر رہے سی سر، تسی کیوں کنویں جو کڈو انہوں۔ چلے سر، وہ ہمارا ایک مضمون تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ نصاب میں ویسے ہی شامل کر دیا گیا ہے، وہ ایک مضمون ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کتے جس کا۔ تو اب پاکستان پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے، اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں نا، کہ جو کشمیر پہ جن کی زبان نہیں کھلتی، فلسطین پہ زبان نہیں کھلتی، افغانستان پہ لوگوں پہ بم مارے گئے وہاں پہ زبان نہیں کھلی، تو یہ کوئی ان کو تکلیف کوئی انسانی حقوق والی نہیں ہے۔ ان کو تکلیف ہے جنرل عاصم منیر سے، ان کو تکلیف ہے پاک چائنا کوریڈور سے، ان کو تکلیف ہے کہ کس انداز میں پاکستان ایران کے ساتھ جا رہا ہے، ان کو تکلیف ہے کہ پاکستان رشیا سے جو ہے وہ تیل لے رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ان کو تکلیف ہے، اور اسی تکلیف کی بنا پہ یہ یہاں پہ جو ان کے آپ یہ کہیں کہ ان ہینڈلرز کے یہاں پہ جو پیادے ہیں ان پیادوں کو استعمال کر کے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے شدہ ہے کہ اب ان کا ٹائم نکل گیا۔ دیکھ لیں اونا، آج میں نے آپ کو ٹائم دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آج چاہے میرا ٹائم کاٹ، رشوت آپ سے رشوت میں چاہے لوں گا جی، چلیں آپ کل کافی پلا دینا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ اون شیرازی صاحب، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب اور عظیم چودھری صاحب، آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر اسے کنکلوڈ کیا جائے، گو کہ میں اکثر کنکلوڈ نہیں کرتا اس گفتگو کو، لیکن ایک بات یہاں پہ کرنا بہت ضروری ہے جو کہ میری پرائم رسپانسبلٹی ہے بحیثیت سٹیزن آف دس کنٹری، یعنی پاکستان کا ایک شہری ہوں۔
जो शख्स पाकिस्तान की अमलाक जलाएगा, जो हमारे शोहदा की बेहुरमती करेगा, उनके मुजस्मों की बेहुरमती करेगा, उसके लिए इतनी कड़ी सजा हो कि आने वाले दिनों में कोई शख्स सोच भी नहीं सके कि वो इस तरह का गुनाह, इस तरह के जुर्म का मुर्तकिब होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।